बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। सैलाब मुतासरा खानदानों को 25,000 रुपये फी घर नकद इमदाद दे दी गई। BISP के जरिए 70 अरब रुपए तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा 80 लाख अफराद अभी भी सैलाबी पानी से मुतासर हैं। 2 करोड़ लोग आज भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। इत्तेहादी हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा। दुख की इस घड़ी में हम सब सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का अहम बयान सामने आ गया। बोली असम्बलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक है। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत करने का इक़दाम गैर कानूनी था। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमेरिका की गुलामी से निकलने के लिए मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बहाल होना लाजमी है। तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। तहरीक इंसाफ का आज शाम 5 बजे लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। इमरान खान गवर्नर हाउस के सामने अहम खिताब करेंगे। अहलियान लाहौर गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज के लिए पहुंचे। गवर्नर अदम एतमाद के लिए कम अज कम 1 रोज का वक्त देने के पाबंद हैं। अगर स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर को खत लिखा है तो गवर्नर भी हटाया जा सकता है। गैर आईनी इक़दाम पर गवर्नर पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। PTI रहनुमा हमाद अजहर की फवाद चौधरी से हमरा गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज का इस्तीफों से मुताल्लिक अहम बयान सामने आ गया। कहा तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में पेश न होने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेगी। हुकूमत ने जल्दबाजी में इजलास बुलाकर साजिशी जहनीत का मुजाहरा किया। परवेज इलाही यूं ही इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने इस हिमायत के बदले में पंजाब में सूबाई असम्बली की 30 और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। तहरीक अदम एतमाद ना आती तो असम्बलियां जुमे को टूट जाती। PTI रहनुमा शफकत महमूद की निजी TV से गुफ्तगू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह सिफर हो गई। धुंध के बायस मोटरवे M2 को बाबू साबू ठोकर न्याज बेग से बंद कर दिया गया। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर एयरपोर्ट की तमाम बैन अवी परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल। मईशत की बिगड़ती सूरत हाल। एक तरफ तवानाई बचत मुहिम, दूसरी तरफ काबीना में एक और इजाफा। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशिर वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना अरकान की तादाद 76 हो गई। अरशद शरीफ कत्ल केस। GIT ने अरशद शरीफ की वालिदा का बयान रिकॉर्ड कर लिया। GIT का अगला इजलास 22 दिसंबर को मुनक्किद होगा। स्पेशल GIT ने वालदा समेत 27 लोगों के बयानात कलमबंद कर लिए। जरदारी नवाज केलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया गया। अफगान तालिबान खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी का फैसला वापस ले। सऊदी वजारत खारजा ने कहा तालिबान के फैसले पर हैरत और अफसोस हुआ। ये फैसला अफगान खवातीन के जायज़ शरई हकूक के भी मनाफी है। इस्लाम खवातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त देता है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान वजारत आला ने तालिबान की आला तालीम की मुअत्तली का हुक्मनामा जारी किया था। और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। पंजाब में चक्की का आटा मजीद महंगा। कीमत 5 रुपए से बढ़कर 135 रुपए किलो हो गई। एक माह में चक्की का फी किलो आटा 19 रुपए से बढ़कर 116 रुपए 35 पैसे हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज। आपको सबसे पहले बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खैबर खैरपुर के दौरे के दौरान सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि
سیلاب کے باعث جو تباہی ہوئی وہ ناقابل بیان ہے اور سیلاب کے باعث لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ سیلاب کے باعث سندھ کے علاقے میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور قدرتی آفت میں دوست ممالک نے بھی ہماری بھرپور مدد کی۔ لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب آئی اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلی حکومت میں ہمیں مسائل ورثے میں ملے اور سابقہ حکومت میں دوست ممالک سے اربوں روپے کے تحفے ملے، لیکن تحفے میں ملنے والے خانہ کعبہ ماڈل کی گھڑی بھی بیچ دی گئی، جبکہ خاتون اول کو اربوں روپے کے تحائف ملے، وہ بھی بیچ دیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ گورنر پنجاب کا اقدام غیر قانونی ہے، تمام اداروں کو اپنی حد میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے ملک میں انصاف کا نظام بحال ہونا اور تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں، اسمبلی کو تحلیل کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے جمعے کو اسمبلیاں تحلیل ہونے کی نفی کر دی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب کا معاملہ تاخیر کا شکار ہوا تو صرف خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تکنیکی اور قانونی وجوہات کی بنا پر اسمبلی 23 دسمبر کو تحلیل نہیں ہو سکتی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کو پنجاب کے ساتھ تحلیل کیا جائے۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ ہائی کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کم از کم 10 دن کا وقت دینا چاہیے۔ جمعہ کو عدم اعتماد کی تحریک پر عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ پرویز الہی یوں ہی عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس حمایت کے بدلے میں صوبائی اسمبلی کی 30 اور قومی اسمبلی کی 15 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ دی گئی۔ رہنما پی ٹی آئی شفقت محمود نے بڑا انکشاف کر دیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ قاف لیگ نے جن 45 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا ان کی تعداد میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ شفقت محمود نے جمعے کو پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے امکانات کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تحریک کی عدم اعتماد نہ آتی تو اسمبلی جمعہ کو ٹوٹ جاتی۔ اب پہلے تحریک کے معاملے طے ہوں گے، پھر اسمبلی توڑنے کی باری آئے گی۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں پیش نہ ہونے اور استعفوں کی منظوری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ تحریک انصاف استعفوں کی منظوری کے لیے سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جلد بازی میں اجلاس بلا کر سازشی ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ حکومت نے ایک روزہ اجلاس ملتوی کر کے اجلت میں اجلاس طلب کیا۔ حکومتی حکمت عملی سازشی ذہنیت کی عکاس ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل تبدیل، آئی جی پنجال فیصل شاہکار بھی اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ پنجاب میں عبداللہ خان سنبل کو چیف سیکرٹری تعینات کر دیا ہے، جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ عبداللہ خان سنبل کا تعلق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 23ویں کامن سے ہے، جو فائنانس اور ایڈمنسٹریشن کے شعبوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ عبداللہ خان سنبل مختلف شعبوں میں اہم عہدوں پر خدمات کے علاوہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری خزانہ اور کمشنر لاہور کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ دوسری جانب آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا چارج دے دیا، جس کے بعد وہ اقوام متحدہ میں بطور ایڈوائزر پولیس کا چارج بھی سنبھالیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ صفر ہو گئی۔ لاہور میں شدید دھند کے حوالے سے سٹیوں نے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے سرحدی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ شہری محتاط ڈرائیونگ کریں اور کسی بھی مدد کی صورت میں ہیلپ لائن 15 پر کال کریں۔ موٹر وے بندش کے باعث داخلی و خارجی راستوں پر وارڈنز کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا۔ سی ٹی او لاہور اسد ملی نے کہا کہ بابو صابو، ٹھوکر نیاز بیگ، شاہدرہ چوک، پرانے راوی پل پر وارڈنز کی نفری بڑھا دی گئی۔ تمام پولیس وہیکلز کی فلیشز لائٹس آن رکھی جائیں گی۔ شہری بھی ان فوگ لائٹس اور شیشوں پر نمی نہ ہونے دیں۔ اہم شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے لاہور کے ماسٹر پلان 2050 میں ہزاروں ایکڑ گرین لینڈ کو رہائشی اور کمرشل کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس منصوبے سے بہت سی اہم کاروباری شخصیات کو فائدہ پہنچے گا اور اس سلسلے میں ایل ڈی اتھارٹی کا ایک اجلاس آج ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت اتھارٹی کے چیئرمین وزیر اعلیٰ پرویز الہی کریں گے۔ حکومتی شخصیات سمیت شہر کی 4 اہم شخصیات کے فرنٹ مین کام کر رہے ہیں، جبکہ 87,000 ایکڑ گرین لینڈ کو رہائشی اور کمرشل میں بدلنے کے لیے تیزی سے کام کیا گیا۔ زمین کے مالکان سے کوئی بھی کاروباری شخصیات اراضی خرید سکتی ہے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے صوبہ سندھ کے ضلع سانگھڑ میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کر لیے۔ او جی ڈی سی ایل کے اعلامیے کے مطابق دریافت ذخائر سے یومیہ 2000 بیرل خام تیل اور 1.30 ملین اسٹینڈنگ کیوبک فٹ یومیہ گیس بھی حاصل ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق خام تیل اور گیس کی نئی دریافت اور توانائی کی طلب اور رسد کے فرق کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ نئی دریافت سے او جی ڈی سی ایل اور ملک کے ہائیڈرو کاربن کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے کوٹ مومن میں 132 کلو واٹ کے گرڈ اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سرگودا میں ورکر کنونشن سے خطاب میں خرم دستگیر نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں اضافے کی کوئی تجاویز زیر غور نہیں، 3 سے 4 ماہ میں مہنگائی کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی لیڈر ملک کی ترقی پر نظر رکھنے والا ہے، جس کا نام نواز شریف ہے۔ گوادر سے خنجراب تک جہاں بھی ترقی نظر آئے گی وہاں شیر کا نشان بھی نظر آئے گا۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے اپنے خطاب میں کہا کہ کوٹ مومن میں گرڈ اسٹیشن کا افتتاح ہو یا انٹرچینج کی تعمیر، شہر میں ہر ترقیاتی کام کے پیچھے نون لیگ ہی نظر آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین اور اس کے 40 چوروں نے ملک اور توشہ خانہ کو لوٹنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ مرحوم رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانش شاہ کی والدہ سلمہ بی بی کا کہنا ہے کہ عامر کے بیٹے کو غسل کے وقت باپ کے قتل کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ بھاگ گیا۔ عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سلمہ بیوی نے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہے اور حقدار ہے، ہم شروع سے اس موقف پر قائم ہیں کہ عامر لیاقت کا قتل ہوا، پوسٹ مارٹم کروائیں۔ بشرا کیوں روک رہی ہے؟ ہم عامر کے مرنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں اور یہ لوگ ہم پر کیس کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے نے ہم پر کیس کیا۔ لودھرا پولیس اور ایف آئی اے کے 10 لوگ تھے جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا، بچی کو مارا اور بغیر دوپٹے اور جوتی کے بچی کو گاڑی میں لودھرا سے کراچی لے آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بشرا کہہ رہی ہیں کہ عامر کا کوئی پراپرٹی نہیں، مگر عامر کی اربوں کی پراپرٹی ہے۔ عامر کے قتل کی کارروائی ہونی چاہیے اور جو جرم میں شامل نکلے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ محکمہ اوقاف کے سیکرٹری شرائن اور پردھان پاکستان سکھ گردوارہ پردھندک کمیٹی لوکل سکھ سنگت کے ہمراہ گردوارہ جنم استھان میں رہائشی بلاک کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سیکرٹری شرائن رانا شاہد نے رہائشی پلاٹ کے لینٹر کا افتتاح کیا۔ لائر بلاک میں 3000 سے زائد یاتریوں کو رہائشی سہولیات میسر ہوں گی، جس سے گردوارہ جنم استھان میں یاتریوں کی رہائش کے مسئلے میں نمایاں کمی ہوگی۔ اس موقع پر رانا شاہد سلیم نے بلاک کی تعمیر پر بابا جگارتا سنگھ کار سیوا ترن تارن والے اور بابا کرمیت سنگھ کے تعاون کو سراہا اور کام کو مزید تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کیں۔ چینی حکومت نے ایک بار پھر پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ عوامی جمہوریہ چین کے سفیر رونگ نونگ نے وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو سینٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے جمہوریہ چین کے سفیر کا خیر مقدم کیا، جبکہ دو طرفہ تعلقات بالخصوص اقتصادی اور مالیاتی شعبوں میں مزید وسعت دینے کے دستیاب مواقعوں پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر چینی سفیر نے حکومت کی جانب سے مالیاتی اور اقتصادی استحکام کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے کیے جانے والے پالیسی اقدامات کی تعریف کی، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملاقات کے اختتام پر چینی سفیر کے مسلسل تعاون اور معاونت پر شکریہ ادا کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اور مضبوط دوستانہ تعلقات کو سراہا۔ افغان حکومت کے فیصلے پر حیرت اور افسوس ہوا۔ سعودی عرب نے بھی خواتین کے اعلیٰ تعلیم کی پابندی پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغان طالبان خواتین کے اعلیٰ تعلیم پر پابندی کا فیصلہ واپس لیں، جبکہ طالبان کے فیصلے پر حیرت اور افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پر اعلیٰ تعلیم کی پابندی کے فیصلے پر تمام مسلم ممالک ورطۂ حیرت میں ہیں اور یہ فیصلہ افغان خواتین کے جائز شرعی حقوق کے بھی منافی ہے،
کیونکہ اسلام خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بھارت نے عالمی وبا کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ سے نمٹنے کے لیے نگرانی کا عمل تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر صحت نے دیگر ممالک میں کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر جینوم سیکوینسنگ پر زور دیا۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ریاستیں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹس کو جانچنے کے لیے جینوم سیکوینسنگ بڑھائیں اور کرونا مثبت کیسز کے نمونے لیبارٹریز میں بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا مثبت کیسز کی جینوم سیکوینسنگ کے ہر وقت نئے ویرینٹس کا پتہ چل سکے گا۔ شہریوں کو کرونا ویکسینیشن کی مکمل کرانے اور حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نجم سیٹھی کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنانے کی منظوری دے دی۔ نجی ٹی وی کے مطابق نجم سیٹھی کی بطور چیئرمین پی سی بی تعیناتی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں 4 نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے۔ 2019 کا کرکٹ بورڈ آئین ختم کر دیا جائے گا۔ 2019 میں وزیر اعظم کے 2 نامزد کردہ ناموں کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تیسرے نوٹیفیکیشن میں 2014 کا آئین بحال کر دیا جائے گا اور چوتھے نوٹیفیکیشن میں موجودہ بورڈ کو چلانے کے لیے نیا سیٹ اپ کا اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد نجم سیٹھی رمیش راجہ کی جگہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ نسیم شاہ فٹ ہو کر اسکواڈ میں شامل ہو گئے، جبکہ فاسٹ بالر حسن علی کی بھی ٹیم میں واپسی ہوئی۔ دیگر کھلاڑیوں میں کپتان بابر اعظم، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، امام الحق، کامران علی، محمد نواز، محمد رضوان بھی شامل ہیں، جبکہ وسیم جونیئر، نعمان علی، سرفراز احمد، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شان مسعود اور زاہد محمود بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ فاسٹ بالر حسن علی کو بھی محمد علی کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا، جبکہ کامران غلام کو اظہر علی کی جگہ شامل کیا گیا، جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف آخری ٹیسٹ سے قبل ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ کراچی ٹیسٹ ان کا آخری میچ تھا۔ بابر اعظم کا ایک اور اعزاز، ٹیسٹ کرکٹ میں کیریئر بیٹس دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ کپتان بابر اعظم نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے 3 میچوں میں 1 سینچری اور 3 50s کی مدد سے 348 رنز بنائے۔ بابر اعظم اس سے قبل تیسری پوزیشن پر تھے، جبکہ نئی آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا کے مارنس پہلی پوزیشن پر تھے۔ انہوں نے 936 ریٹنگ پوائنٹس حاصل کر رکھے تھے۔ دوسرے نمبر پر بابر اعظم کے 875 پوائنٹس ہیں، جبکہ آسٹریلیا کے اسٹیون سمتھ 870 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ بابر اعظم کے بعد کوئی بھی پاکستانی بیٹسمین پہلے 24 کھلاڑیوں میں شامل نہیں۔ عبداللہ شفیق کی رینکنگ 25، جبکہ محمد رضوان 29ویں نمبر پر ہیں۔ معروف گلوکارہ بلقیس خانم کراچی میں انتقال کر گئیں۔ پاکستانی فلم اور میوزک انڈسٹری کو لازوال گیت دینے والی بلقیس خانم نے اپنے کیریئر میں سینکڑوں گانے گائے، جن میں کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا اور انوکھا لاڈلا نمایاں ہیں۔ بلقیس خانم کا شوبز حلقوں میں ایک بڑا نام تھا۔ ان کی گائیکی نئے آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلقیس خانم نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے نانا استاد عنایت علی خان سے حاصل کی اور پھر منفرد انداز میں انڈسٹری میں اپنا مقام بنایا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز۔